बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आज सबा ने कई हफ्तों के बाद अपने घर का दरवाज़ा खोला। पौधे अगस्त की गर्मी में झुलस के मुरझा चुके थे। पूरे घर में बसान थी और हर तरफ कचरे की भी बास फैली हुई थी। उसे अपना सूटकेस घसीट के घर के अंदर लाना पड़ा क्योंकि उसके सूटकेस का एक पहिया टूट गया था। उसकी वजह से कालीन पे घसीटने के निशान बन गए थे। घर वापसी पे सबा को हमेशा मिलीजुली कैफियत का एहसास होता था। घर वापसी हमेशा अच्छी और पुरसुकून लगती, मगर उसे ये भी एहसास होता कि फिर वहीं बोर रूटीन शुरू हो जाएगी। जेनी उसकी धारीदार बिल्ली थी जो उसकी गैर मौजूदगी में घर के अंदर ही रहती थी। अब भी उसे सबा के आने का इल्म हुआ तो वो भागती हुई आई, एक दो बार कदमों में लौटी और फिर कहीं गायब हो गई। सामान वगैरह एक तरफ रखने के बाद किचन में जाके उसने कॉफी बनाई और कॉफी के बड़े बड़े घूंट भरते हुए कंप्यूटर पे अपनी खालिया सफर की याददाश्तें टाइप करने लगी। उसे ये काम करते हुए सपहर शाम में बदल गई। उसे अब थकावट महसूस होने लगी थी, लिहाजा उसने कंप्यूटर ऑफ किया, अपना सूटकेस खोलना शुरू किया। उसके अंदर कपड़े अजीब से गोलमोल अंदाज में तय करके रखे गए थे। उसने ऊपर से कुछ कपड़े बाहर निकाले तो उसके नीचे सुख मट्टी का बना वो बड़ा सा गोल प्याला यूं पड़ा था जैसे कपड़ों के घोंसले में बड़ा सा गोल अंडा। उसने एहतियात के साथ उस प्याले को उठाया और उसे बगौर देखने लगी। सबा ने पिछला पूरा हफ्ता हड़प्पा के खंडरात में तहकीक करते गुजारा था। वो यहाँ के कदीम बासियों की रोजमर्रा जिंदगी पे तहकीक करना चाहती थी, उनको दुनिया के सामने नुमायां करना चाहती थी। इस दौरान वो सिर्फ 2 दफा करीब बनी गिफ्ट शॉप पर गई। पहली दफा वो सिर्फ वहाँ मौजूद पुरानी तर्ज के बर्तन देखने गई थी। उस गिफ्ट शॉप पे खंडरात से दरियाफ्त शुदा टूटे फूटे और नामुकम्मल कदीम बर्तनों की मुकम्मल कापी सियाहों की दिलचस्पी और बेचने के लिए रखी जाती थी। और दूसरी दफा वो यहाँ से अपनी पसंद के कुछ कदीम बर्तनों की कॉपी खरीदने के इरादे से आई, मगर न जाने क्यों उसने बाकी सभी चीजों को छोड़ के सिर्फ उस बड़े से गोल प्याले को खरीदा जो कदीम वुज़ा के मिट्टी के बर्तनों की एक नकल था, जिसे कभी हड़प्पा के कदीम बासी बनाते और इस्तेमाल करते थे। ये प्याला उसे पहली नजर में ही भा गया था, मगर अब जो प्याला उसके हाथ में लगा, बावजूद इस हकीकत के कि कदीम नवारदात को उनकी जगह से हटाना और जाती इस्तेमाल में रखना कानूनन मना और जुर्म था। वो नकल नहीं था बल्कि असल और कदीम प्याला था, मगर इस प्याले पे कीमत का स्टिकर चिपका था। सबा उस प्याले को अपने हाथ में घुमाते हुए दिल ही दिल में उसकी सनाई और कारीगरी की तारीफ करने लगी। प्याले के मुंह के ऊपर स्याह चमड़े का एक टुकड़ा निहायत मुहारत और सख्ती से मुंडा गया था। उसकी वजह से उसकी शक्ल एक छोटे से ढोल या तबले की सी बन गई थी। सबा ने तजुर्बाती तौर पे उस चमड़े के ऊपर अपनी उंगलियां बजाई तो नहायत मधुर ताल उभरने लगी। सबा को हमेशा से आसारे कदीमा से दिलचस्पी रही थी। जब वो 10 बरस पहले कॉलेज की तालिब इल्म थी तो ग्रेजुएशन में अंग्रेजी के साथ साथ उसका दूसरा खास मजमून आर्कियोलॉजी ही था। उसके बाद उसने मास्टर्स और एमफिल भी आर्कियोलॉजी में किया, मगर उसके लिए डिग्रियों की कोई खास अहमियत नहीं थी क्योंकि उसके वालिदैन बहुत अमीर थे और वो उनकी इकलौती औलाद। वो कभी उसके किसी शौक के आरे नहीं आए। सबा ने भी उसका खूब फायदा उठाया, अपने हर शौक की तकमील में कामयाब रही, मगर आर्कियोलॉजी तो उसके लिए जनून था। उसके वालिदैन एक कार एक्सीडेंट के नतीजे में जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो वो उनकी सारी दौलत की वाहिद वारिस थी, लिहाजा उसका पूरा वक्त अपने जनून की आग सर्द करने में सर्फ होने लगा और वो आसारे कदीमा की खोज, तहकीक और मुताले में मसरूफ हो गई। वो इस मौजू पे किताबें लिखना चाहती थी जिसके लिए मवाद इकट्ठा करने की खातिर वो खंडरात में मारी मारी फिरती। हड़प्पा के खंडरात साहिवाल शहर के कुर्ब में वाक़े हैं। ये शहर वादी सिंध की कदीम तहजीब का मरकज था और इसकी आबादी तकरीबन 40,000 नफूस पे मुश्तमिल थी। ये शहर कुछ अंदाजों के मुताबिक 3300 कबल मसीह से 1600 कबल मसीह तक इस कुरे अर्ज में मौजूद और आबाद रहा, फिर इम्तदादी जमाना का शिकार होकर मिट्टी के नीचे गुम हो गया। दोबारा ये शहर 1922 में दरियाफ्त हुआ। दुनिया में तकरीबन 5000 बरस कबल 3 तहजीबें मार्ज़े वजूद में आ चुकी थी।
ایک عراق میں دریائے دجلہ و فرات کے کنارے جو میسوپوٹامیہ کہلائے، دوسری دریائے نیل کے کنارے مصر میں، اور تیسری وادی سندھ کی تہذیب کہلائی جو ہمالیہ کے دامن سے لے کر بحریہ عرب تک تقریباً 4 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس تہذیب کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس کا رقبہ اپنی دونوں ہم عصر تہذیبوں کے رقبے سے 2 گنا تھا۔ وادی سندھ کی تہذیب کے باسیوں نے پڑھنا اور لکھنا بھی دیگر تہذیبوں کی نسبت پہلے سے شروع کر دیا تھا، اور یہ لوگ سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ یہ لوگ منظم منصوبہ بندی کے تحت اپنی زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ ان کے بنے ہوئے شہر اور عوام کی ضرورت کے مطابق ترتیب دی ہوئی گلیاں، کوچے، پینے کے پانی اور نکاسی آب کا نظام 21ویں صدی کے لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ شہروں کے بسنے اور اجڑنے کی داستانیں کرتاز تاریخ پہ بکھری پڑی ہیں۔ ان میں ہرپا کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آریاؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں خری یورپیا کا ذکر ملتا ہے، جس کے معنی ہے سنہری قربان گاہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی لفظ ہڑپا کی صورت اختیار کر گیا۔ قدیم ہرپا شہر کے آثار تقریباً 150 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کھنڈرات کا رقبہ تقریباً 76 ایکڑ رقبے پہ پھیلا ہے۔ اس شہر کے کھنڈرات سے دوسری بہت سی تاریخی اور نادر و نایاب اشیاء کے علاوہ انجانے خروف سے کندہ شدہ مہریں مل چکی ہیں۔ مگر دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ماہرین الانسانیات اور آرکیالوجسٹ بھی مل کے آج تک ان انجانے خروف کو سمجھ نہیں سکے اور نہ ہی ان کا بھید جان سکے ہیں۔ وہ انہیں پڑھنے سے قاصر ہیں۔ سر مادھو سروپ ورس کی زیر نگرانی 1928 سے لے کر 1934 کے درمیان ہونے والی اس شہر کی کھدائی کے دوران ایک وسیع قبرستان دریافت ہوا تھا، جہاں سے قد آدم کے برابر مٹی کے بڑے بڑے کھڑے اور مٹکے دریافت ہوئے تھے، جن کے اندر انسانی ڈھانچے بند تھے۔ یہ لوگ اپنے مردوں کو مٹی کے بڑے بڑے گڑھوں کے اندر دفناتے، اس کے ساتھ دیگر استعمال کی چیزیں بھی رکھتے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق انسان مرنے کے بعد بھی ایک نئی دنیا میں زندہ رہتا ہے اور اسے وہاں بھی چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ مٹی کے گڑھے اپنی بناوٹ، سجاوٹ اور ذائقے لحاظ سے بے مثال تھے۔ اس علاقے سے کیسی مہر بھی دریافت ہوئی ہے جس میں ایک شخص کو ڈول بجاتا دکھایا گیا ہے۔ اس مہر کا تعلق 2400 قبل مسیح سے ہے۔ سبا اسی گم گشتہ شہر کے کھنڈرات میں تحقیق کے لیے ماری ماری پھر رہی تھی۔ اگست کا مہینہ پنجاب میں مونسون کا موسم رہتا ہے اور اس موسم میں اس علاقے میں موسلادھار بارشیں ہوتی ہیں۔ ہڑپا میں تقریباً پورا ہفتہ ہی بارش ہوتی رہی، مگر یہ خلاف معمول بات تھی۔ کئی جگہ پہ بارش کے پانی کے باعث شاید صدیوں بعد ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹکڑے زمین سے باہر نکل آئے تھے۔ ان برتنوں میں سبا کو بے حد دلچسپی تھی۔ اس نے کئی ایک کو اٹھا کے نہایت توجہ سے ان کا مطالعہ کیا اور واپس اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ یہ خاصی انٹرسٹڈ کام تھا۔ وہ ساتھ ساتھ اپنے ڈیجیٹل کیمرے سے ان آثار کی تصاویر بھی بناتی جا رہی تھی۔ وہ اس دن کے متعلق سوچنے لگی جب اس نے پہلی بار یہ پیالہ دیکھا۔ اس دن وہ کھنڈرات کے دور دراز گوشے میں تحقیق کر رہی تھی، ہر زاویے سے ہر کونے اور ہر چیز کی تصویر بنا رہی تھی۔ کچھ دور ایک تالاب تھا، شاید کبھی اس تالاب پہ پانی لہراتا ہوگا، مگر اب تو یہ ایک بہت بڑے گڑھے کی مانند تھا۔ اس تالاب کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے اسے برتنوں کے چھوٹے چھوٹے کئی ٹکڑے مٹی میں دبے ہوئے ملے۔ اس احتیاط کے ساتھ کہ آثار کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ تالاب کے اندر اترنے لگی تاکہ تالاب کی تہہ کا جائزہ لے سکے۔ ایسے تالاب عہد قدیم میں لوگ عموماً اپنے معبدوں اور مندروں کے ساتھ بناتے تھے، بلکہ آج کل بھی ہندو کے مندروں کے ساتھ ایسے تالاب اکثر مل جاتے ہیں جن میں وہ اشنان کرتے ہیں۔ مگر اس قدیم تالاب میں اب پانی نہیں تھا، بلکہ لمبی لمبی گھاس اور جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھی۔ ہاں، کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے گڑھوں کی صورت بارش کا پانی ضرور جمع ہو گیا تھا، جس نے زمین کو کیچڑ آلود کر دیا تھا۔ سبا نے اپنی آنکھیں بند کر کے تصور کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی کہ عہد قدیم میں جب یہ تالاب پانی سے بھرا ہوتا ہوگا اور آس پاس کی آبادی کے باشندے یہاں سے پانی پینے، لینے اور نہانے کے لیے آتے ہوں گے تو یہ کیسا منظر آتا ہوگا۔ تالاب کے وسط میں ایک رتیلا ٹکڑا تھا جس کے آس پاس سبزہ اگا ہوا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس جگہ کو تالاب کے باہر کھڑے ہو کے دیکھنا ممکن نہیں، کیونکہ یہاں لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ زیادہ سوچے بغیر اس نے اس مقام کی ایک تصویر بنائی۔ اس کے ڈیجیٹل کیمرے کی اسکرین عجیب سی نظر آنے لگی۔ وہاں کسی منظر کی شبیہ ابھرنے کی بجائے اسکرین بالکل سفید تھی۔ حیران ہو کے اس نے ایک اور تصویر لینے کی کوشش کی، مگر پھر ناکام رہی۔ نتیجہ پہلے والا ہی تھا۔ اس نے کیمرے کا فوکس وہاں سے ہٹا کے تالاب کے دوسرے رخ کی تصویر بنائی۔ اس دفعہ کیمرے کی اسکرین پہ نہایت عمدہ تصویر ابھر آئی۔
حیران ہو کے وہ سرتیلے جگہ کے قریب آئی تاکہ قریب سے اسے دیکھ سکے۔ قریب جا کے اسے محسوس ہوا کہ سرتیلی جگہ پہ لمبی گھاس کے اندر زمین کی مٹی سے کوئی قدیم برتن جھانک رہا ہے۔ پرجوش ہو کے وہ اس طرف لپکی اور زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کسی قدیم برتن کا بڑا سا ٹکڑا ہے۔ اس نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ زمین میں اچھی طرح دبا ہوا تھا۔ وہ خوش تھی کہ اسے قدیم تاریخ سے تعلق رکھنے والے کسی برتن کا زیادہ تر حصہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ صبا نے بےتاب ہو کے دونوں ہاتھوں سے کھودنا شروع کر دیا۔ زمین اس کی انگلیوں کے نیچے اس کی خواہش کے مطابق ہٹتی جا رہی تھی اور آگ میں پکا ہوا سرخ مٹی کا برتن نمایاں ہوتا جا رہا تھا، جسے جلدی اس نے زمین سے باہر نکالا۔ اسے یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہ برتن کا کوئی ٹکڑا نہیں بلکہ ایک مکمل برتن تھا جو اپنی مکمل حالت میں بالکل صحیح اور سالم تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا وہ اس برتن کو وہیں چھوڑ دے اور متعلقہ اتھارٹی کو اس کی اطلاع دے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ پہلے بھی ان کھنڈرات سے عدم توجہی کے باعث کئی قدیم واردات اور عام لوگوں کے ہاتھ لگ کے غائب ہو چکے ہیں۔ تو کیا جب تک وہ کسی متعلقہ شخص کو بلا کر لائے یہ برتن یہاں محفوظ رہے گا یا پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے، وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مگر پھر تالاب کے کنارے گھومنے والے سیاحوں کے قدموں کی آواز نے اسے فیصلہ کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اس نے پیالے کو اٹھایا، تیز سے چلتی ہوئی تالاب کے دوسرے کنارے سے باہر آئی۔ پارکنگ ایریا میں اسے خطرہ تھا کہ کوئی سیکیورٹی گارڈ اس کے ہاتھ میں اس پیالے کو دیکھ لے گا، کیونکہ یہ پیالے کا سائز ایک بڑے والی بال سے کم نہ تھا۔ اسے یہ دیکھ کے حیرت ہوئی کہ وہاں کوئی سیکیورٹی گارڈ موجود نہیں تھا۔ اس نے پیالے کو احتیاط سے اپنی جیکٹ میں لپیٹا۔ پیالے کو جھٹکا لگا تو اسے پیالے کے اندر کسی چیز کے لڑکنے کی آواز سنائی دی، شاید اس کے اندر کوئی موتی تھا۔ اس نے جیکٹ کو لپیٹ کے اپنی کار کی عقبی سیٹ پہ احتیاط سے رکھا۔ ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال نہیں تھا کہ اس نے اسی سائز اور شکل کا ایک اور پیالہ اس گفٹ شاپ سے کیوں خریدا تھا۔ یہ خیال اس کے ذہن میں اس وقت بھی نہیں آیا تھا جب ہوٹل کے کمرے میں اس نے مصنوعی پیالے سے قیمت کا سٹیکر اتار کے قدیمی پیالے پہ چپکا دیا۔ اسے اپنے کپڑوں کو اندر لپیٹ کے اسے اپنے سوٹ کیس میں چھپایا۔ اپنے ہوٹل پہنچی تو وہ جوش سے کانپ رہی تھی، کیونکہ یہاں آنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ آخر کار اس نے کیا کر دیا تھا۔ شرم اور احساس جرم نے اسے اس قدیمی پیالے کو سوٹ کیس سے اس وقت تک اس کی محفوظ جگہ سے باہر نہ نکالنے دیا جب تک وہ گھر واپس نہ آئی۔ دوسرے ہی دن وہ گھر واپسی کے لیے نکل کھڑی ہوئی، مگر راستے میں وہ ایک جگہ رک کے اس نقلی پیالے کو ایک گھاٹی میں پھینکنا نہیں بھولی۔ سوچوں سے ابھر کر اس نے پیالے کو پھر اپنے ہاتھوں میں گھمایا۔ اس کے اندر پھر کسی چیز کے لڑکنے کی آواز سنائی دی۔ ہو سکتا ہے یہ کنکر ہوں یا پھر سوکھی مٹی کے چند ذرے۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ ہر رات صبح کمپیوٹر چلا کے اس کے سامنے بیٹھ جاتی تاکہ اپنی کتاب مکمل کر سکے۔ پیالہ اس کی گود میں بڑا ہوتا اور وہ بائیں ہاتھ سے اس پہ منڈے چمڑے کو بچا رہی ہوتی۔ ایک رات اسے احساس ہوا کہ پیالے کے چمڑے پہ کوئی نقش بنا ہے، لیکن وہ مٹ کر اتنا مبہم اور غیر نمایاں ہو چکا تھا کہ اسے سمجھنا مشکل تھا کہ آخر یہ کوئی تصویر ہے یا کوئی عبارت۔ پیالے کو تھوڑا جھکا کر وہ اس پر پر اسرار نقش کو کسی حد تک محسوس کر سکتی تھی، مگر اسے ترچھا کرنے پہ اس کے اندر موجود چیز چھنک کے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی اور کمرے کی خاموشی کو توڑ دیتی۔ پیالے نے اس کو مسحور کیا۔ ہر رات صبح کافی دیر تک اس چیز پہ غور کرتی رہتی کہ آیا وہ اس پیالے پہ لگے چمڑے کو ہٹائے یا نہیں۔ وہ اسے اپنے ہاتھ پہ پکڑے اس چمڑے کو گھورتی رہتی۔ اسے علم تھا کہ اگر اس چمڑے کو ایک دفعہ ہٹایا تو اسے دوبارہ اپنی جگہ لگانا ممکن نہ ہوگا۔ چمڑا پوری طرح کھنچا اور تنا ہوا تھا۔ صدیوں کے عمل نے اس کی شکل کو مستقل کر دیا تھا۔ اس بات کا پورا امکان تھا کہ اتارنے ہوئے وہ پھٹ جائے گا۔ ہر رات وہ پیالے کو ایک شیلف میں احتیاط سے رکھتی اور خود بستر پر ڈیر ہو جاتی اور مکان کے گہرے سناٹے میں پیالے کے متعلق سوچتی ہوئی نیند کی گہری وادیوں میں اتر جاتی۔ وہ مکمل برہنہ تھی، یا پھر اس نے جو لباس پہن رکھا تھا اس میں اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چٹان کی بلندی پہ تنہا کھڑی نیچے وادی میں دیکھ رہی تھی۔ اپنے گٹ مٹ خیالات کے دوران اس نے سوچا کہ اس کے لباس کی کیفیت زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ نیچے وادی میں دیکھتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ وہ ناقابل بیان قسم کے کپڑے میں ملبوس ہے جو انتہائی ہلکا اور نفیس ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کیا۔ اب وہ مختلف جگہوں سے ہو کے چٹان سے نیچے اتر رہی تھی۔ نئی چیزیں جاننے کی خواہش اس کے ذہن میں چلملا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں شہد کی مکھی یا بھنورے کی آواز جیسی بنبناہٹ گونج رہی تھی۔ اس کا دل اس کے سینے میں کچھ زیادہ ہی تیز دھڑک رہا تھا۔ ہر چیز اندھیرے میں ڈوب رہی تھی، اور پھر صبا کو احساس ہوا کہ وہ جاگ رہی ہے۔
آنکھ کھلتے ہی اس نے اپنے آپ کو پرسکون کیا. وہ بے سروپا خوابوں کی گہری نیند سے باہر نکل آئی، مگر پھر دھیرے دھیرے وہ نیند کے گہرے اندھیرے میں ڈوب گئی. چیزیں مجسم ہونے لگی. اب وہ یوگا کرنے والے لباس میں ملبوس تھی. اسے گرمی بھی محسوس ہو رہی تھی. وہ چٹانوں پہ ننگے پاؤں گھوم رہی تھی. اسے محسوس ہوا کہ اس کے کان ایک خاص ردم میں بجنے والے ڈول کی آواز سن رہے تھے. وہ آواز پہاڑیوں اور چٹانوں میں چاروں طرف گونج رہی تھی. وہ گونج سرگوشیوں کی طرح اس کے کانوں میں اتر رہی تھی. کسی اجنبی اور نامانوس زبان کے الفاظ ایک خاص ردم میں کسی منتر کی طرح پڑے جا رہے تھے. وہ بے خود ہو کے اس آواز کی طرف بڑھ رہی تھی. چٹانوں پر سے گزرتے ہوئے وہ بے شمار سائے دیکھ سکتی تھی جو سر جھکائے کسی معمول کی طرح چل رہے تھے اور ادھر ادھر جھاڑیوں میں دبک اور نکل رہے تھے. کہیں کہیں قدیم گھروں کی جھلک بھی نظر آ رہی تھی. پھر اس نے دیکھا وہ سائے دوے کی شکل اختیار کر رہے ہیں اور ایک چٹان کے چھوٹے سے سوراخ یادرس میں سما رہے تھے. دور کہیں بجنے والے ڈول کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی اور وہ ایک معمول کی طرح اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی. اسے محسوس ہوا پودوں کی شاخیں جھک کے اسے راستہ دے رہی تھی اور راستے کی طرف نشاندہی کر رہی تھی. وہ رک کر ایک طرف دیکھنے لگی. سامنے ایک بہت بڑی چٹان کھڑی تھی. وہ رکی، چٹان کو دیکھنے لگی. پھر دیکھتے ہی دیکھتے چٹان اس کے سامنے پگھل کر سنگی سیڑھیوں میں بدل گئی. وہ آگے بڑی سیڑھیاں اترنے لگی. اس نے دیکھا کہ اجنبی سائے اسے دور ہٹتے جا رہے تھے. وہ جیسے جیسے سیڑھیاں اتر رہی تھی اس نے دیکھا کہ وہ ہڑپا کے کھنڈرات والے علاقے میں موجود تھی، مگر اب یہاں ٹوٹے پھوٹے آثار کی بجائے عمارتیں بالکل مکمل حالت میں تھی اور ان پہ وقت کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا. وہ چلتے چلتے اس جگہ پہنچی جہاں تالاب تھا. وہاں زمین میں ایک سوراخ بنا ہوا تھا. ڈول کی آواز اس سوراخ کے اندر سے ابھر رہی تھی. اس نے دیکھا کہ ایک چوبی سیڑھی اس سوراخ سے جھانک رہی تھی اور کہیں نیچے تک جا رہی تھی. اس کا تجسس اسے سوراخ تک لے گیا. اس نے سیڑھی کو تھاما، اس کی مدد سے نیچے اترنا شروع کیا. اندھیرا اس کو گھیر رہا تھا. ہلکا سا اجالا نیچے اترنے میں اس کی مدد کر رہا تھا. جلدی وہ سیڑھی سے نیچے اتری. اس نے دیکھا کہ جس کمرے کے اندر وہ تھی وہاں بھی اندھیرا پھیلا ہوا تھا. وہ پہچان کی یہ ایک محبت تھا. حقیقی زندگی میں اس نے اس کمرے کی بہت ساری تصاویر بنائی تھی، مگر یہاں خوابوں کی دنیا میں یہ کمرہ ایک بہت بڑا محل محسوس ہو رہا تھا جو ایک جادوئی تال پہ تھڑک رہا تھا، ڈول کی ٹھاپ پہ ناچ رہا تھا. ملگجی روشنی میں وہاں ایک قداور آدمی نظر آ رہا تھا جو پشم اور پروں کے لباس میں ملبوس تھا. اس کا لباس صرف کمر سے لے کے گھٹنوں تک تھا، باقی جسم برہنہ تھا جس پہ عجیب سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے. وہ شخص بیٹھا ہوا تھا. اس کی آنکھیں بند تھی. اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا ڈول تھا جسے وہ جنونی انداز میں پیٹ رہا تھا. زیر زمین پھیلے اس کمرے کی وسطوں کا ہر زاویہ ڈول کی آواز سے تھرا رہا تھا. صبا وہاں بے حس و حرکت کھڑی تھی. کمرے میں اوپر والے در سے آنے والی روشنی عین اس شخص کے چہرے پہ پڑ رہی تھی. اس کے چہرے پہ عجیب ہیبت ناک سائے کو جنم دے رہی تھی. جب اس نے ایک دم اپنی آنکھیں بند کی اور پھر پہلی بار صبا کو دیکھا تو وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی. ڈول بجتا رکا. صبا نے دیکھا تو اب اس اجنبی کے دونوں ہاتھ خالی تھے. ڈول اندھیرے میں کہیں غائب ہو چکا تھا. وہ اجنبی ٹکٹکی باندھے صبا کی طرف دیکھ رہا تھا. کمرے میں گہرا جمود طاری تھا. اندھیرا اور سکوت صبا کے جسم و جان میں گھس رہا تھا. وہ اپنے گھٹنوں کے بل گری گہرے سانس لینے لگی. پراسرار اجنبی نامانوس الفاظ میں چند الفاظ بولے جنہیں صبا سمجھ نہ سکی. الفاظ ایسے تھے جیسے مٹی کے برتن میں لڑکتے چھوٹے چھوٹے پتھر. یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے مگر صبا کے کانوں سے گزر کر دماغ تک نہیں پہنچے. صبا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس پر اسرار اجنبی نے کوئی چیز پکڑ کے اوپر بلند کی. صبا نے دیکھا یہ وہی نقلی پیالہ تھا جو اس نے گھاٹی میں پھینکا تھا. شترو، یہ وہ واحد لفظ تھا جسے وہ سمجھ پائی. اس شخص نے پیالے کو ڈول کی طرح بجایا، پھر اپنا ایک ہاتھ اندھیرے میں لہرایا. اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے اداسی اور دہشت ناک سر فضا میں بکھرنے لگے. موت کی موسیقی بجنا شروع ہو گئی. صبا اس کو برداشت نہیں کر سکی. اس نے گھبرا کے اپنے ہاتھ دونوں کانوں پہ رکھے. پر اسرار اجنبی نے نہایت غصے میں وہ پیالہ اپنے چہرے کے سامنے گھمانے لگا. شترو، وہ دوبارہ چلایا اور پیالہ اپنے قدموں میں زمین پر دے مارا. صبا نے بے اختیار زمین کی طرف دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ زمین اس کے قدموں کے نیچے سے سرکتی جا رہی ہے. وہ اندھیرے میں گرتی چلی گئی. چھت پہ بنا روشنی کا حالہ اسے نظروں سے دور ہونے لگا، بلکہ وہ اس سے دور ہوتی چلی گئی حتیٰ کہ اس روشنی نے ایک ستارے کی شکل اختیار کر لی. صبا کی آنکھ کھلی. وہ خوف زدہ تھی. اس کے ذہن و جسم پر ایک بوجھ چھایا ہوا تھا
وہ بستر سے نکلی تو اس کا پورا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ اسی وقت اس کی بلی چینی نے، جو اس کے ساتھ بستر پہ سوتی تھی، ایک دردناک چیخ بلند کی اور عجیب غیر فطری انداز میں بستر سے اچھلتی ہوئی وہ کمرے کے اندھیرے کونے میں غائب ہو گئی۔ صبح رات والے خواب پہ غور کرنے لگی۔ اسے یہ سب بڑا عجیب لگ رہا تھا کیونکہ اسے خوابوں پہ یقین نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ان سب چیزوں کو میڈیکل اور سائیکالوجی کے نقطہ نظر سے دیکھتی، مگر خواب میں نظر آنے والے مناظر نے اسے سوچنے پہ مجبور کیا۔ آرکیالوجسٹ ہونے کے ناطے وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شترو سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ازلی دشمن، مگر کون کس کا دشمن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ 2 ماہ گزر گئے، ہر رات کی صبح ایک جیسی ہوتی۔ وہ اس پیالے کو غور سے دیکھتی، اس کے اندر بجتی چیز کی آواز کو غور سے سنتی۔ اکتوبر کا آغاز ہو چکا تھا، برف باری کا پہلا طوفان اپنا تعارف کروا چکا تھا۔ اپنی کرسی پہ بیٹھ کے ایک پرانا بڑا سا سویٹر پہنے اس نے پیالہ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ کھڑکی سے باہر اندھیرے سے سیاہ ہوتے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ گزشتہ 2 مہینوں میں صبا کے لیے چیزیں بدلنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک احساس گناہ آہستہ آہستہ گھن کی طرح اس کے ضمیر کو کھا رہا تھا۔ روزانہ اشیاء خرید و فروخت کے لیے جب وہ مارکیٹ جاتی تو اسے ایسے محسوس ہوتا کہ بازار میں ہر شخص اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ شاپنگ کرنے جاتی بھی تو صبح سویرے جب مارکیٹ میں لوگ کم ہوتے اسے گھورنے والی آنکھیں بھی۔ اب مارکیٹ جانے کا وقفہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ اپنے دوستوں اور خاندان کے لوگوں کے فون کال سننے سے گریز کرتی۔ گھر میں اس کا زیادہ تر وقت اب اسی منحوس پیالے کے ساتھ گزرتا اور وہ پیالے پہ بنے نقش و نگار کو کاغذ پہ منتقل کرنے کی کوشش کرتی تاکہ وہ اس کا اچھی طرح سے مطالعہ کر سکے۔ رات کے خواب اس کے وہم کو مزید بڑھا رہے تھے۔ اب تو اس کے لیے رات کو سونا بھی دشوار تھا۔ وہ پر اسرار شخص تقریباً ہر رات نمودار ہوتا۔ ہر رات اس کے دہشت ناک خواب کا انجام شترو کی چیخ پہ ہوتا۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ یہ سب اس کے عمل کا نتیجہ تھا۔ اکثر اسے خواب میں وہ نقلی پیالہ بھی نظر آتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ صبا نے اکثر رات ایسے خواب بھی دیکھے کہ ان کھنڈرات میں کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ خواب میں وہ چٹانوں کی بلندیوں پر بھٹک رہی ہوتی اور کئی چمکدار آنکھیں اس کا تعاقب کر رہی ہوتی۔ جب وہ صبح اٹھتی تو ٹھنڈے پسینے میں نہائی ہوتی۔ جب معاملہ حد سے گزرتا محسوس ہوا تو اس نے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کئی دفعہ اس کے دل میں خیال آیا کہ کسی عامل سے رابطہ کیا جائے، مگر ماورائے قوتوں پہ اس کا یقین نہیں تھا۔ وہ روحوں کی قائل نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے سائیکو ڈاکٹر سے رابطہ کیا، ایک بوڑھا ڈاکٹر جو مستقل پودینہ چباتا رہتا تھا۔ اس نے نہایت غور سے اس کی بات سنی، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر مشورہ دیتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ ڈراؤنے خواب اس کے احساس گناہ کا نتیجہ ہیں۔ 3 ہفتوں کے بعد وہ ڈاکٹر اس کو اس بات پہ قائل کرنے میں کامیاب ہوا کہ وہ کسی بھی طرح اس پیالے کو کھنڈرات میں واپس اس کی جگہ پہ پہنچا دے۔ صبا نے ڈاکٹر کی بات ماننے کا فیصلہ تو کر لیا، مگر کوئی چیز اندر سے اسے روک رہی تھی، کیونکہ صرف اس وقت وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتی جب وہ پیالہ اس کے ہاتھوں میں ہوتا اور وہ اسے گھما کے اس کے اندر سے ابھرنے والی پر اسرار آواز کو سنتی، اور ایسا وہ کئی گھنٹے تک کرتی۔ اب تو وہ لکھنا بھی بھول چکی تھی۔ صبا کو محسوس ہوتا کہ اس کے اندر سوالات کا ایک سمندر ہے اور یہ پیالہ پر اسراریت کی دھن میں لپٹا ہوا ہے۔ لاشعوری طور پہ اس پیالے کے ذہن میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس کا تجسس اسے اکساتا کہ وہ معلوم کرے کہ اس پیالے کے اندر کیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پیالے کو اپنی جگہ پہنچانے سے پہلے وہ اسے کھولے گی، دیکھے گی کہ اس کے اندر جلترن کی طرح بجنے والی چیز کیا ہے۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ وہ ابھی تک سوچ رہی تھی، کسی فیصلے پہ پہنچنا چاہتی تھی۔ جینی کی طرف دیکھتے ہوئے جو کمرے میں چہل قدمی کر رہی تھی، اس نے گہری سانس لی۔ اب سوچنے کا وقت گزر چکا تھا۔ دل مضبوط کر کے اس نے پیالہ اٹھایا۔ وہ خوف زدہ بھی تھی، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے پیالے پہ بندہ فیتا پکڑا، اسے کھینچنے کی کوشش کی۔ اگر کھلنے کے بعد اس میں سے چند کنکر برآمد ہوئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر اس نے اس کو کھولا، اس میں سے سونے یا چاندی کا بنا کوئی قدیم زیور برآمد ہوا؟ کانپتے ہاتھ سے اس نے پیالے کے گرد لپٹے فیتے کو کھولنے کی کوشش کی۔ اس کے لرزتے ہاتھوں میں جیسے قوت نہیں بچی تھی۔ جینی بھی اسے دیکھنے کے لیے قریب آئی۔ پھر اس نے فیتے کا آخری بل بھی کھولا۔ پیالے کے منہ پر منڈا چمڑے کا ٹکڑا اپنی جگہ پہ جمع ہوا تھا۔ احتیاط سے اس نے چمڑے کو اپنی جگہ سے ہٹایا تاکہ پیالے کے اندر جھانک سکے۔ چمڑا کئی جگہ سے پھٹ گیا اور کاغذ کی طرح اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ عین اسی وقت بجلی بند ہو گئی۔ اس کے پاس بیٹھی جینی گرانا شروع ہو گئی۔ اندھیرے میں صبا نے محسوس کیا کہ کوئی چیز اس کے چہرے پر ہولے ہولے رینگ رہی ہے۔ گھبرا کے اس نے پیالہ ہاتھ سے چھوڑا اور اپنا چہرہ ٹٹولنا شروع کیا، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ خوفزدہ ہو کے اس نے فوراً اپنا سیل فون نکالا اور اس کی لائٹ روشن کرتے ہوئے وہ بھاگتی ہوئی گراج میں گئی۔ بجلی کے بریکر چیک کیے، وہ درست حالت میں تھے۔
پھر بھی اس نے ان کو اتار کے دیکھا اور دوبارہ اپنی جگہ پہ فٹ کر دیا۔ لعنت ہو، وہ جھنجھلا گئی۔ صبا گھر کے اندر آئی، اس نے کچن سے ایمرجنسی لائٹ اٹھائی، یہ ایک بڑی لائٹ تھی۔ اسے آن کرنے سے پہلے اس نے آگے پیچھے دیکھا، ہر چیز گہرے اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ پڑوس میں چلنے والی روشنی کچن کی کھلی کھڑکی میں سے کمرے میں معمولی اجالا کر رہی تھی، شاید بجلی جلدی واپس آئے، اس نے سوچا۔ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے اسے اندھیرے میں دور کہیں جینی کی ہلکی سی گراہٹ سنائی دی۔ جینی، یہاں آؤ، اس نے پچکارتے ہوئے کہا تو اندھیرے میں اسے سرسراہٹ اور قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی، فرش پہ روشنی ڈالی، پیالہ ہاتھوں سے گرنے کے باوجود سلامت تھا۔ وہ لڑک کر میز کے نیچے چلا گیا، اسے اٹھا کے اس نے روشنی کی مدد سے اس کے اندر جھانکا، وہ بالکل خالی تھا۔ پریشان ہو کے صبا گھٹنوں کے بل جھکی، میز کے نیچے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ واپس اپنی کرسی پہ بیٹھی خالی پیالے کو دیکھنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پیالہ کھولتے ہی یہ کیا ہوا، ساتھ ہی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے اندر آخر کیا تھا، وہ کہاں گیا؟ اسے توقع تھی کہ اس کے اندر موتی، کوئی قدیم زیور یا کنکر وغیرہ موجود ہوں گے، مگر فرش پہ اسے کچھ نہ ملا تو وہ پریشان ہو گئی۔ دوبارہ پیالہ اپنے ہاتھوں میں گھمانے لگی مگر اب پیالہ بالکل خاموش تھا۔ صبا اٹھی، میز کے آس پاس تلاش کرنے لگی، اس نے پورا کمرہ چھان مارا مگر کچھ نہ ملا۔ پھر اچانک کوئی چیز اس کے پاؤں تلے آئی تو وہ ایک دم اپنی جگہ ساکت رہ گئی، کیونکہ پاؤں کے نیچے سوکھے پتھوں کی سی چرچراہٹ پیدا ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلتے رہ گئی۔ اس نے غیر ارادی طور پہ پاؤں فوراً واپس اٹھایا۔ اسے ڈر تھا کہ پاؤں کے نیچے جو کچھ آیا تھا وہ اس کی بے وقوفانہ لاپرواہ حرکت سے ٹوٹ گیا تھا۔ پاؤں ہٹا کے اس نے دیکھا تو پتہ چلا کہ پاؤں کے نیچے آ کے چرمرانے والی چیز کوئی قدیم موتی یا زیور نہیں بلکہ ایک بڑے چوہے کے برابر خشک مردہ مکڑی تھی۔ صبا کو اپنے پورے جسم میں سنسنی اور دہشت کی ایک سرد لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس کے پورے جسم میں اینٹھن ہو رہی تھی، اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی، پاؤں پہ چونٹیاں چلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ باتھ روم کی طرف بھاگی، اپنے پاؤں پہ گرم پانی بہانے لگی، اسے مردہ خشک مکڑی سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں آئی، ایمرجنسی لائٹ کی روشنی میں فرش پہ پڑی ہوئی مردہ مکڑی کو غور سے دیکھا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ جب اس پیالے پہ صدیوں پہلے یہ چمڑا منڈا گیا ہوگا تو یہ مکڑی غلطی سے اس میں بند ہو گئی ہوگی اور پھر صدیوں تک اس میں رہی اور مر گئی، یا پھر اس قدیم زمانے کے رواج کے مطابق جس طرح انسانوں کو مٹی کے قداور مٹکوں میں دفن کیا جاتا تھا، اس مکڑی کو بھی مٹی کے اس پیالے میں دفن کیا گیا تھا۔ شاید یہ کوئی مقدس مکڑی تھی، مگر وہ مرتبان اور مٹکے جن میں انسانوں کو دفن کیا جاتا تھا ان پہ کوئی چمڑا نہیں مونڈا گیا تھا، بلکہ ان کو مٹی کے بنے ڈکن ہی سے بند کیا گیا تھا۔ تو پھر اس پیالے پہ چمڑا کیوں لگایا گیا تھا؟ خوفزدہ ہونے کی وجہ سے وہ مکڑی کو چھو نہ پا رہی تھی، بس دور سے ہی اسے تک رہی تھی۔ اس نے سوچا جب لائٹ بحال ہو گئی تو پھر اس مکڑی کو یہاں سے اٹھائے گی۔ پیالہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا، پیالے کا راز اب کھل چکا تھا۔ پیالے کے اندر بجنے والی آواز مردہ مکڑی کے جسم کی تھی۔ پرانے سارے خیال اس کے ذہن سے محو ہو چکے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پیالہ میز پہ رکھا اور باہر نکل کے ہال میں آئی مگر ٹھٹک کے رکی۔ اسے کہیں دور سے کسی کی سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ پھر اسے گھر کے اندر سے لکڑی کے فرش پہ بھاری فرنیچر کے گھسٹنے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی گہرے اندھیرے میں دور کہیں سے جینی چلائی۔ وہ اپنی جگہ برف کے پتلے کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ اسے پر اسرار آنکھیں کچن کی طرف جاتی محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ اسے اجنبی کے دردناک انداز میں رونے، پنجوں سے کھڑچنے کی آواز سنائی دی۔ پھر جینی نے انسانی آواز سے مشابہ ایک کریحہ چیخ بلند کی۔ صبا خوف کے مارے اپنی جگہ منجمد کھڑی تھی۔ اس کی نگاہیں اس طرف مرکوز تھی جہاں سے سیڑھیاں نیچے والی منزل کو جاتی تھی۔ اس نے سوچا وہ شاید اب بھی اپنی کرسی پہ بیٹھی سو رہی ہے اور ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے اور نیند سے بیدار ہونے کی کوشش کی مگر جو کچھ ہو رہا تھا سب اصلی اور حقیقت تھا۔ جینی، صبا نے اندھیرے میں پکارا۔ اس کے ساتھ ہی گھر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ صبا نے ڈرتے ڈرتے قدم اٹھائے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے اپنے آس پاس روشنی ڈالی۔ اسے امید تھی کہ یہیں کہیں جینے کی چمکدار آنکھیں اسے نظر آ جائیں گی۔ کمرے میں اس نے دیکھا کہ اس کا کاؤچ اپنی جگہ سے تقریباً 1 فٹ ہٹا ہوا تھا۔ اس کے چمڑے پہ جا بجا پنجوں کے کھڑچنے کے نشانات موجود تھے اور وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، شاید پنجوں میں پھنسا کر اس کاؤچ کو اپنی جگہ سے گھسیٹا گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل بھی اپنی جگہ سے ہٹی تھی، کرسیاں فرش پہ ادھر ادھر لڑکی پڑی تھی، ایک تو بالکل ٹوٹ چکی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے اسے اٹھا کے زور سے پٹکا گیا ہو۔ کچن میں تو اور بھی برا حال تھا، شیلف کی ہر چیز فرش پہ بکھری پڑی تھی۔ دیوار میں بنی الماریوں پہ روشنی ڈالتے ہی وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔
ان میں سے ایک کے پٹ پر اس نے پنجوں سے کھرچے جانے کے 2 گہرے نشان دیکھے۔ دونوں نشانوں کے درمیان تقریباً 4 انچ کا فاصلہ تھا۔ جہاں وہ کھڑی تھی وہاں سے اسے خون آلود پنجہ نظر آ رہا تھا جو کٹا ہوا تھا اور کھولے کھولے تڑپ رہا تھا۔ خون کا ایک بہت بڑا دبا نیچے فرش پہ پھیلا تھا۔ اس کے قریب ہی ریشمی بالوں کا ایک گچھا گرا نظر آ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے سیل فون نکالا اور 1112 ڈائل کیا۔ آپریٹر کی آواز سنتے ہی اس نے چیخنا شروع کیا، پلیز یہاں کسی کو بھیجو، کسی کو میرے گھر بھیجو، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ اوکے مین، پرسکون ہو جائیں، ہم کچھ کرتے ہیں۔ وہ میری بلی کو کھا گیا، صبا نے سسکی بھری آواز میں کہا۔ وہ کمرے کے کونے میں دبک چکی تھی۔ میز کے نیچے اسے گوشت کاٹنے والا ایک چاقو نیچے گرا نظر آ رہا تھا۔ اوکے میم، آپ کا نام اور گھر کا ایڈریس کیا ہے؟ صبا نے اسے مطلوبہ معلومات دی تو آپریٹر نے اسے یقین دلایا کہ جلدی ایک آفیسر اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ صبا فون پہ رو رہی تھی، اس لیے آپریٹر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ہاں چلی جائے اور وہاں مدد کا انتظار کرے۔ فون بند کرنے کے بعد وہ کئی منٹ تک سسکتی رہی۔ گھر میں چیزیں گھسٹنے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی۔ صبا نے دیکھا ایک دھندلی زرد سی شبیہ اس کی روشنی کے دائرے کے سامنے بجلی کی رفتار سے گزر گئی۔ جینی، ہکلاتے ہوئے اس نے آواز دی، مگر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ صبا کیبنٹ کے دروازے پہ بنے پنجے کے نشانات کے متعلق سوچتے ہوئے اندازہ لگانے لگی کہ آخر وہاں کیا ہوا ہوگا۔ ہو سکتا ہے جینی وہاں گر کے زخمی ہوئی ہو۔ اب اگر وہ اسے چھوڑ کے پڑوسیوں کے ہاں چلی گئی، جینی کو اگر فوری طور پہ مدد کی ضرورت پڑی تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکے گی۔ اس نے چاقو اٹھا کے میز پہ رکھا اور دوبارہ جینی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ پورے گھر میں اسے پکارتی پھری۔ 2 دفعہ اسے جینی کی چمکدار آنکھیں نظر آئی اور پھر غائب ہو گئی۔ جب وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو اس کو جینی بستر پہ بیٹھی نظر آئی۔ اس کے پنجوں پہ خون لگا ہوا تھا۔ جینی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ بےتابی سے اس کی طرف لپکتی ہوئی بولی اور اپنے گھٹنوں کے بل بیڈ کے قریب بیٹھ گئی اور روشنی بجلی کی طرف کر دی۔ یہاں آؤ، میں تمہارا زخم دیکھتی ہوں۔ جینی کا سر غیر فطری انداز میں ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا اور وہ اپنی پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جبڑے بیچے ہوئے تھے، ان میں سے عجیب سی ہڑہڑاہٹ بلند ہو رہی تھی۔ اس کی کھال عجیب انداز میں حرکت کر رہی تھی اور یوں اوپر اور سکڑ رہی تھی جیسے اس کی کھال کے اندر ایک ساتھ سینکڑوں سانپ رینگ رہے ہوں۔ جینی، وہ ایک بار پھر چلائی کیونکہ بلی کی زبان اس کے منہ سے باہر لٹک آئی تھی۔ صبا خطرے کو بھام کے باہر کی طرف لپکی اور جو ہی دروازہ سے نکلی اس نے ایک زوردار آواز سنی۔ جینی کا جسم ایک دھماکے سے پھٹا اور جینی کے پورے جسم کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے نیچے فرش پہ آ گرے۔ دیوانے کے عالم میں صبا بیرونی دروازہ کھول کے باہر کی طرف لپکی۔ باہر چھاجو مینا برس رہا تھا۔ اپنے حکم میں اسے شور سنائی دے رہا تھا۔ پھر کوئی اس کے ساتھ لیٹا، کوئی بدبودار اور کالی چیز اس کے کمرے کے گرد لپٹ گئی۔ اس سیاہ سائے نے اسے دوبارہ گھر کے اندر کھینچا۔ وہ مدد کے لیے چیخی، زور سے چلائی۔ وہ بری طرح مچل رہی تھی۔ کھلے دروازے سے اندر آنے والی روشنی دونوں دیوار پہ عجیب سے سائے تراش رہی تھی۔ اس کا اپنا سایہ بھی سامنے دیوار پہ پڑ رہا تھا۔ وہیں اسے اپنے حملہ آور کا مدھم سا سایہ نظر آیا۔ کوئی چیز فرش پہ اس کے قدموں سے ٹکرائی اور وہ یہ دیکھ کے خوفزدہ رہ گئی کہ وہ جینی کی کھال کا ایک بڑا سا ٹکڑا تھا۔ ہاتھ منہ چلاتے ہوئے وہ حملہ آور کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ بچنے کی خاطر بے بسی کے عالم میں وہ ایک طرف بھاگی۔ حملہ آور کا سایہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے وہ کچن کی طرف دوڑی اور میز پہ رکھا ہوا چاقو اٹھایا۔ خوفناک سایہ بدسور اس کے طاقوں میں تھا۔ جو ہی وہ چاقو اٹھانے لگی کسی نے اس کے ہاتھوں کو جھکڑ لیا۔ صبا نے پوری قوت لگا کے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہزاروں انگلیاں ایک ساتھ اس کے جسم میں چاقو کی دھا پیوست ہو رہی ہوں۔ وہ مچل رہی تھی، اس کی آواز حلق میں گھٹ رہی تھی۔ اسے مدد کا انتظار تھا، مگر اس سے پہلے ہی اسے اپنی روح جسم سے آزاد ہوتی محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ہر چیز آنکھوں کے سامنے دھندلا رہی تھی، مگر کان اب بھی جنونی انداز میں بجنے والے ڈول کی آواز سن رہے تھے جو لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کی تال کے ساتھ ساتھ کہیں دور سے شترو کا نعرہ بھی بلند ہو رہا تھا۔ گم ہوتے ہوئے خاص میں صبا نے محسوس کیا کہ ہزاروں سائے سر جھکائے میکانکی انداز میں اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور پکار رہے ہیں، شترو، شترو۔